अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन के हवाले से आज बात करेंगे कि डेरा इस्माइल ख़ान में सिटी मेयर के लिए इंतखाबात होने जा रहे हैं 13 फरवरी को। और उसमें अली अमीन गंडापुर जो वफाकी वज़ीर हैं उमूर कश्मीर के, उनके भाई भी इलेक्शन लड़ रही हैं। तो JUI और PTI का वहाँ पर मुकाबला है। लेकिन अली अमीन गंडापुर मुसलसल इलेक्शन कमीशन के कवानीन की ज़ाब्ते अखलाक की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन है कि उनके सामने बेबस नज़र आ रहा है। इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई करने से कासिर है। पीपल्स पार्टी के MPA की गिरफ्तारी के वारंट तो जारी किए जाते हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर को नहीं कहा जा रहा। अली अमीन गंडापुर गिलगित बल्तिस्तान में भी धज्जियाँ उड़ाते रहे। अली अमीन गंडापुर कश्मीर में भी इंतखाबी कवानीन की ज़ाब्ते अखलाक की धज्जियाँ उड़ाते रहे, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हालांकि इलेक्शन कमीशन नोटिस लेता है, अहकामात जारी करता है कि जी निकल जाएं इलाके से, लेकिन अली अमीन गंडापुर इलेक्शन कमीशन को के अहकामात को जुत्ती की नोक पर रखा हुआ है। अली अमीन गंडापुर ने मुख्तलफ़ बहाने उसमें बना रहे हैं, मुख्तलफ़ जवाज़ देकर उनकी आड़ में इलेक्शन कमीशन के कवानीन को और अहकामात को वो नज़रअंदाज मुसलसल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बेबस नज़र आ रहा है। हालांकि इलेक्शन कमीशन का जो मरकज़ी इलेक्शन कमीशन है, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनका रोल बड़ा ज़बरदस्त रहा है। उन्होंने एक अपनी रिट कायम करके दिखाई है, लेकिन अली अमीन गंडापुर के सामने वो भी बेबस नज़र आ रही हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी गीदड़ सिंगी है अली अमीन गंडापुर के पास कि उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई करने से कासिर नज़र आ रहा है। मौलाना फजल रहमान है कि मौलाना फजल रहमान के पास कोई न वो MPA हैं, न वो MNA हैं, न वो वज़ीर हैं, न हुकूमत में कोई उनके पास ओहदा है। वो एक पब्लिक फ़िगर है, सियासतदान है। इलेक्शन जो कंपेन होती है, इलेक्शन इंतखाबी जो मुहिम होती है, वो किसने चलानी होती है? वो सियासी वर्करों ने, सियासी रहनुमाओं ने चलानी होती है ना। मौलाना फजल रहमान पे पाबंदी आयद की जा रही है। उनको मना किया जा रहा है कि आप डेरा इस्माइल ख़ान में जलसा नहीं कर सकते, आप इलेक्शन कंपेन नहीं चला सकते। भाई, किस खाते में, कहाँ पे लिखा हुआ है कि मौलाना फजल रहमान नहीं चला सकते इलेक्शन कंपेन? लेकिन अली अमीन गंडापुर जो वफाकी वज़ीर है, जो सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रही हैं और जो तरक्याती स्कीमें अनाउंस कर रही हैं, जो सरकारी फंड्स जारी करा रहे हैं, रिलीज़ करा रही हैं, वो कंपेन चला रहे हैं और वो चला सकते हैं। ये कहीं लिखा हुआ है कि जो हकूमती अहदेदार हो, इलेक्शन कानून में तो ये लिखा हुआ है ज़ाब्ते अखलाक में कि हकूमती अहदेदार जिसके पास हकूमती ज़िम्मेदारी हो, जिसके पास सरकारी वसाइल अख्तियार इस्तेमाल करने का अख्तियार हो, जो सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करने का अख्तियार रखता हो, वो कंपेन नहीं चला सकते। ये लिखा हुआ है ना। ये तो नहीं लिखा हुआ कि वो चला सकते हैं और जिसके पास कोई अख्तियार नहीं है सरकारी वसाइल खुर्द बुर्द करने का, लुटाने का, इस्तेमाल करने का, जो मौलाना फजल रहमान की तरह, वो नहीं चला सकते। लेकिन इलेक्शन कमीशन मौलाना पे पाबंदी आयद कर रहा है और मौलाना को कहा गया है कि आप जलसा नहीं कर सकते। हालांकि गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान ने एक रैली निकाली थी इस्लामाबाद से। गुज़श्ता रोज़ कश्मीर डे था, तो यौम यकजहती कश्मीर की रैली से ख़िताब करने के बाद मौलाना रैली की सूरत में मोटरवे के ज़रिए डेरा इस्माइल ख़ान रवाना हुए और हल्का के मकाम पर मौलाना ने अवामी इफ्तिताह किया CPEC का। और मौलाना का मौक़िफ़ ये है, मानना ये था कि मौलाना ने पहले ही अनाउंस किया था 1 महीना पहले तकरीबन कि भाई ये मौजूदा हुक्मरान CPEC दुश्मन हुक्मरान हैं और ये हुक्मरान नहीं है, ये मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं अवाम के। तो इन्होंने, इमरान ख़ान ने, जो वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह किया था जहाँ पे इसी CPEC का, तो मौलाना का ये मौक़िफ़ था कि ये मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं अवाम के, ये जनवन लोग नहीं हैं, इसलिए इनको हम ये हक़ नहीं दे सकते कि वो CPEC का इफ्तिताह करें, क्योंकि CPEC की जो मुवज्जिद हैं वो हम लोग हैं, नून लीग है, नवाज़ शरीफ है, मौलाना हैं, जरदारी हैं।
یہ تین جو پارٹیاں ہیں چائنا کے ساتھ مل کے، مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ 90s کے دہائی میں جب مولانا اسٹیئرنگ چیئرمین تھے فارن کمیٹی کے، یعنی جو امور خارجہ کی کمیٹی ہے اس کے، جب مولانا چیئرمین تھے تو اس وقت چائنا گئے تھے، اور اس وقت یہ سی پیک کا جو آئیڈیا ہے اس وقت انیشلی چائنیز قیادت کے ساتھ ڈسکس ہوا تھا، اور اس وقت سی پیک نام نہیں رکھا تھا، اس وقت ایک آئیڈیا تھا کیونکہ انیشل تھا کہ یہاں سے یہ راستہ گوادر کی طرف جانا چاہیے اور پھر یہ وسطی ایشیا ریاستوں کی طرف یہ راستے نکلیں گے، اس طرح کا ایک ٹریڈ کا ایک آئیڈیا ڈسکس ہوا تھا، اور جس کو آگے چل کر سی پیک کا نام دے دیا گیا۔ تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کوشش ہماری ہے اور ہم اس کے موجد ہیں، تو پھر عمران خان کون ہوتے ہیں جی، جو عوام کے منتخب بھی نہیں ہیں، جرمن بھی نہیں ہے، اور جس نے سی پیک کو کام کو روک دیا ہوا ہے، سی پیک پہ کام روک دیا ہوا ہے، سی پیک کے دشمن بنے ہوئے ہیں، امریکہ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کیسے افتتاح کر سکتے ہیں، یا ان کو کیسے ہم حق دے سکتے ہیں کہ وہ افتتاح کریں؟ تو اس لیے مولانا نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ میں افتتاح کروں گا حلقہ کے مقام پر عوامی افتتاح، اور مولانا نے کل کیا۔ لیکن اس سے پہلے سین بڑا انٹرسٹنگ یہ ہوا کہ حکومت نے، الیکشن کمیشن نے پابندی عائد کر دی جی، مولانا فضل الرحمان جی ڈیرہ اسماعیل خان نہیں آ سکتے جلسہ کرنے کے لیے۔ مولانا نے کہا کہ بھائی میں کوئی الیکشن کمپین تو چلانے نہیں جا رہا، میں جا رہا ہوں سی پیک کا افتتاح کرنے، اور سی پیک حلقہ کا مقام جو ہے وہ اس سے دور ہے، جو انتخابی حلقہ ہے اس سے دور ہے، اور میں تو وہ کروں گا عوامی افتتاح۔ الیکشن کمیشن، حکومت یہ منع کرتے رہے مولانا کو، اور بلا جواز، کوئی جواز بنتا نہیں تھا، لیکن اس کے لیے مولانا تو چلے گئے۔ مولانا کے لیے جب جلوس ریلی جب ڈیرہ اسماعیل خان سے نکلی، کوئی 60-70 گاڑیوں کی، اسلام آباد کی طرف کے مولانا کو ریسیو کریں اور مولانا کے قافلے میں شامل ہو جائیں، مولانا کی ریلی میں شریک ہو کے مولانا کے ساتھ اکٹھے آئیں ڈیرہ اسماعیل خان حلقہ کے مقام تک، تو اس وقت بھی جو قافلہ ڈیرہ اسماعیل خان سے اسلام آباد کی طرف آ رہا تھا مولانا کی ریلی میں شامل ہونے کے لیے، اس کو بھی میاں والی کے ایک مقام پر جو ہے پولیس نے روک دیا، اور وہاں پہ پولیس نے آنے سے، آگے بڑھنے سے روک دیا تھا۔ پولیس کے ساتھ پھر وہاں پہ مذاکرات ہوئے، اور اس کے بعد مذاکرات کے بعد پولیس نے پھر ان کو جانے دیا تھا، لیکن قافلوں کو پنجاب پولیس نے روکا تھا کہ مولانا کی ریلی میں آپ شریک نہیں ہو سکتے۔ مطلب مولانا کے راہ میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں غیر ضروری طور پر، بلا جواز طور پر، اور الیکشن کمیشن کا جو مقامی عملہ ہے، یعنی ضلعی الیکشن کمیشن، وہ بے بس بنا ہوا ہے علی امین گنڈاپور کے سامنے۔ الیکشن کمیشن مرکزی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کشمیر میں علی امین گنڈاپور کے سامنے مجبور تھا، علی امین گنڈاپور کو حکم جاری کیا تھا کہ کشمیر سے نکل جائیں، وہ نکل آئے تھے، لیکن دوسرے دن پھر وزیر اعظم عمران خان چلے گئے کشمیر، تو علی امین گنڈاپور کو لے کے گئے اور ان کو وہاں پہ بٹھا کے آ گئے، آپ جی کمپین چلا سکتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کون آپ کا نام لیتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنی رٹ قائم کر کے دکھائی ہے، جس طرح ملک کے مختلف علاقوں میں اس طرح الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے۔ لوگ حیران ہیں کہ بھائی علی امین گنڈاپور کے سامنے آپ مجبور ہیں، آپ پیپلز پارٹی کے ایک احمد علی، پتہ نہیں علی احمد کیا نام تھا، ایم پی اے کا، اس کی گرفتاری کے وارنٹ آپ جاری کرا دیتے ہیں، اس کو گرفتار کرا دیتے ہیں، وہ گرفتار بھی ہو جاتا ہے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر، اس کا کوئی اور قصور نہیں تھا۔ تو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی تو علی امین گنڈاپور بھی کر رہے ہیں، ان کو آپ ان کے وارنٹ گرفتاری کیوں نہیں جاری کر رہے؟ الیکشن کمیشن نہیں کر رہا، علی امین گنڈاپور پیش بھی نہیں ہو رہے الیکشن کمیشن میں۔ ان کے بھائی ہیں عمر امین گنڈاپور جو سٹی میئر کا ڈیرہ اسماعیل خان کا الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کی کمپین مسلسل چلا رہے ہیں، کبھی الیکشن کمیشن بلاتا ہے تو وہ پیش نہیں ہوتے، وکیل بھیج دیتے ہیں، اور وکیل جا کر کہتا ہے کہ جی علی امین گنڈاپور کو کرونا ہوا ہے اسی لیے وہ نہیں آ سکتے۔ الیکشن کمیشن کرونا کا ٹیسٹ بھی نہیں دیکھ رہا، ہاں جی چلو جی کرونا ہوا ہے تو ٹھیک ہے جی، اگلی سماعت فلاں تاریخ کو 4 تاریخ کو ہوگی۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ وکیل واپس جاتا ہے، دوسرے دن یا اسی دن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور انتخابی مہم کے بڑے جلسے میں بیٹھے ہوتے ہیں،
اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کرونا اگر ہوا ہے تو اسٹیج پہ کیسے بیٹھے ہیں؟ پھر الیکشن کمیشن کو یہ الیکشن کمیشن حکم جاری کرتا ہے کہ جی ضلع میں سے نکل جائیں، ڈی آئی خان ضلع میں سے نکل جائیں، ضلع بدر کرتا ہے، الیکشن کمیشن حکم جاری کرتا ہے، الیکشن کمیشن کی طرف سے آتا ہے تو وہ پھر جواز دیتا ہے کہ جی میری ہمشیرہ کی شادی ہے تو مجھے رعایت دی جائے، میں ہمشیرہ کی شادی تک یہ یہاں پہ رہنا چاہتا ہوں اور مجھے ضلع بدر نہ کیا جائے۔ یہ اس طرح کے مختلف ہیلے بہانے کر کے، مختلف جواز ڈھونڈ کے تلاش کر کے علی امین گنڈا پر الیکشن کمیشن کے ضابطۂ اخلاق کی لتاڑ کر رہے ہیں، دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ لتاڑ ہمارا سندھی لفظ ہوتا ہے کہ خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو لیکن الیکشن کمیشن کوئی کارروائی کرنے سے مجبور ہے، قاصر ہے۔ مولانا فضل الرحمان ڈیرہ اسماعیل خان میں پہنچے ہیں، اپنا جو گزشتہ روز حلقہ کے مقام پر سی پیک کا عوامی افتتاح کیا، اس کے بعد آج اس وقت جب میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں مولانا کا، میری اطلاع یہ ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں انہوں نے بھی جلسہ کیا ہے، انتخابی مہم چلا رہے ہیں وہ بھی۔ لیکن مولانا کو حق کا ہی ہے، میرا نہیں خیال کہ الیکشن کمیشن کا کوئی قانون کسی سیاستدان کو منع کرتا ہے کہ وہ سیاستدانوں نے ہی تو الیکشن کمپین چلانی ہے، کس نے چلانی ہے؟ تو مجھے یاد ہے گھوٹکی میں الیکشن ہو رہا تھا، سردار محمد بخش خان مہر کا، پیپلز پارٹی کا ضمنی الیکشن تھا، وہ پیپلز پارٹی کے ایم این اے کا الیکشن لڑ رہے تھے، تو اس وقت ساری پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو زرداری بھی کمپین چلا رہے تھے، خورشید شاہ صاحب بھی، لیکن جو وزراء تھے ان کو پیپلز پارٹی نے وزارتوں سے استعفیٰ دلوایا تھا۔ ناصر شاہ اور تین وزراء انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، اور بلاول صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ وزارتیں چھوڑ کر پھر الیکشن کمپین چلائیں بطور ایم پی اے وہ الیکشن چلا رہے تھے، بطور ایم این اے بلاول صاحب چلا رہے تھے الیکشن کمپین۔ لیکن علی امین گنڈا پور کو الیکشن کمیشن ایسا کوئی حکم نہیں دے رہا کہ بھئی وزارت چھوڑ کے، یا وزیر اعظم عمران خان حکم دے دے کہ وزارت چھوڑ کر پھر کمپین چلا کے دیکھیں نا، لیکن کوئی ایسا حکم نہیں مل رہا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایم پی اے بھی نہیں ہے، ایم این اے بھی نہیں ہے، الیکشن کمیشن ایم این ایز ایم پی ایز کو تو منع نہیں کر رہا ہوتا باقی مقامات پر، باقی علاقوں میں، لیکن مولانا فضل الرحمان پہ سختی کی جا رہی ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن بھی پارٹی بن کے کھڑا ہو گیا ہے علی امین گنڈا پور کے بھائی کو جتوانے کے لیے، کیونکہ الیکشن کمیشن کو درخواستیں دی گئی ہے، کامران مرتضیٰ جے یو آئی کی طرف سے انہوں نے درخواست دی ہے، اور درخواستیں جمع ہوئی ہیں جے یو آئی کی طرف سے کہ بھئی علی امین گنڈا پور نے اتنے پیسے وزارت جو خزانے کی جو وزارت ہے کے پی کے کی، وہاں سے اتنے پیسے 1 ارب 80 کروڑ روپے ریلیز کرائے ہیں، اور پھر 16 ملین پتہ نہیں کتنے 1600 پتہ نہیں کتنے تھے پیسے، بہرحال وہ الگ درخواست آئی کامران مرتضیٰ کی طرف سے، کوئی ملین میں تھی کہ یہ پیسے جاری ہوئے ہیں تو الیکشن کمیشن اس کا نوٹس لے۔ الیکشن کمیشن نوٹس لے رہا ہے، سماعتیں بھی کر رہا ہے، علی امین گنڈا پور اور ان کے بھائی کو بلا بھی رہا ہے، لیکن وہ آ نہیں رہے، اور وہ جواز مختلف دے کر، جھوٹ بول کر، الیکشن کمیشن کی آنکھوں میں دھول جھونک کر وہ اپنی کمپین بھرپور انداز میں چلا رہے ہیں۔ لیکن الیکشن کمیشن ہے کہ چلیں جی ٹھیک ہے جی، بیمار ہیں، کرونا ہے، ہمشیرہ کی شادی ہے تو چلیں جی ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا کر کے ایسا لگ رہا ہے، جو تاثر ایک مل رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے مکمل طور پر چھوٹ دی ہوئی ہے علی امین گنڈا پور کو کہ وہ اپنے بھائی کو جتوائیں، اور یہ انڈائریکٹ الیکشن کمیشن کا، میں سمجھ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا سپورٹ کرنا ہے پی ٹی آئی کے امیدوار کو، جس پہ جے یو آئی مسلسل احتجاج کر رہی ہے، لیکن الیکشن کمیشن ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کر سکا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔